अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। एक अहम इशू के ऊपर आज बात करेंगे और दोबारा वो इशू हम हाईलाइट हो रहा है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और वो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इशू। और उसके ऊपर यह है कि वफाकी हुकूमत की सपोर्ट के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एक्शन कमेटी के एहतजाज को ख़त्म करने के लिए 23 अरब की सब्सिडी देते हुए आटे के ऊपर, बिजली के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर जो मुतालबात मंजूर करते हुए और एहतजाज फिर ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। मगर फ़ायदा उसके जो समरात आवाम तक पहुँचने चाहिए थे, वो समरात आवाम तक नहीं पहुँचे, बल्कि अब दोबारा आवाम को और रियासत जम्मू एंड कश्मीर को मुश्किल में डालने के लिए एक दोबारा साजिश हो रही है। और उस साजिश के मुहर्रिकात, उसकी वजूहात आपको बताएंगे और क्यों ये दोबारा एक्शन कमेटी दोबारा सरगर्म अमल हो रही है और आवाम की, ताजिरों की ज़िंदगियां मुश्किल में डालने के लिए सरगर्म अमल है। और उसके पीछे जो हाथ किसका है, एजेंडा किसका है, हम बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं सुहेल इकबाल भट्टी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं एक आपको रेफरेंस दूंगा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कुछ रोज़ पहले एक स्टेटमेंट दी थी और वो भी पाकिस्तान के जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से कि उनका ये कहना था कि अब वहाँ के अवाम हमारे पास ख़ुद चल के आएंगे। उसकी लॉजिक क्या थी इस स्टेटमेंट की, और काफ़ी वो नज़र आ रहे थे पुरुमीद। और जब 8 से 13 मई के दौरान एहतजाज किया गया था पूरी रियासत में, और उसमें एक सब इंस्पेक्टर जो पुलिस के थे वो शहीद हुए थे, काफ़ी अमलाक को नुकसान पहुंचा था, काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था ताजिरों को। तो उसमें उस वक़्त भी कहा गया था कि ये बैरूनी हाथ कार फरमा है इस एजेंडे में। अब इस चीज़ की हम शायद यकीन हुए चला है हमें कि शायद कोई बैरूनी या भारतीय एजेंडा इसमें शामिल है कि दोबारा अब एक्शन कमेटी एक्टिव हुई है और दोबारा हड़ताल की कॉल दे रहे हैं। और बताया यही जा रहा है कि 27 मई से दोबारा हड़ताल की कॉल दी जा रही है। सुहेल भट्टी साहब से पूछेंगे। भट्टी साहब, आपकी काफ़ी नज़र है, काफ़ी प्रोग्राम्स भी आपने किए हैं, कैसे देखते हैं इस एक्शन कमेटी के इक़दाम को कि 27 मई को दोबारा एहतजाज की कॉल देना? सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। हमें इस मामले को 27 मई के मामले को बात करने से पहले थोड़ा सा हमें पीछे से बात शुरू करना होगी कि लोग इकट्ठे हुए आज़ाद कश्मीर के, कुछ मखसूस लोगों ने, मखसूस अनासर ने अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए लोगों के जज्बात से खेला, उनको भारा, और अल्टीमेटली जो कुछ हुआ उस दिन हमने देखा। लेकिन फिर भी हमें दाद देनी होगी। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत ने मिल के मामलात को बहुत कम टाइम में सॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन वो जो कुछ हुआ वो शर पसंद अनासिर का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बाहर निकलना, पथराव करना, गाड़ियों को जलाना, वो सीन हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं इस वक्त उनके बहुत से मसाइल हैं। उनके मसाइल अभी कुछ हल हुए हैं, मज़ीद भी हल होने चाहिए। मुझे सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं, पाकिस्तान के किस कोने के अंदर अवाम ऐसे हैं जिन्हें मसाइल का सामना नहीं है। पाकिस्तान से भी हम बाहर की बात कर लेते हैं, चले हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर लेते हैं। आपको बाहर जाने का मौका मिला, मुझे बताइए, क्या बरतानिया में लोगों को शिकायत नहीं है? क्या बरतानिया में लोग, ताजर बरादरी या मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर नहीं निकलते? क्या वहाँ लोग शटर डाउन हड़ताल नहीं करते? क्या वहाँ बरतानिया, जर्मनी, फ़्रांस, इवन अमेरिका में भी हमें ये मनाजिर बसाव का देखने को मिलते हैं? तो ये दुनिया भर के अंदर एक फ़िनोमिना रहता है, मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल होते हैं जिसके लिए अक्सर व बेशतर लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपने मुतालबात मनवाने के लिए बाहर निकलते हैं। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकलें, हुकूमत को सेंसिटाइज़ करें, उनके मुतालबात पूरे हों। लेकिन उन मुतालबात और उन मसाइल की आड़ में अवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ पर तवज्जो रखें। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ताजरों का रूप धार रखा है? कौन से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ मूवमेंट का हिस्सा हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऑपरेटर बेल्जियम में बैठे हुए हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऑपरेटर बरतानिया और कनाडा में बैठे हुए हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो बाहर से बैठ के, अभी रिसेंटली एपिसोड हुआ, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को हाईलाइट किया, पाकिस्तान और कश्मीरियों के मबैन गलत फहमियों को उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप दी, जिन्होंने पाक फ़ौज और कश्मीरियों के दरमियान जो एक मोहब्बत का रिश्ता है उसको डैमेज करने की कोशिश की? कौन है जो भी यहाँ सिर्फ बात होती नहीं थी, वो क्लिप इंडियन चैनल्स पर मौजूद होते थे और वहाँ पर
بیلجیم سے باہر سے بیٹھ کر انڈین چینل کی ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے تھے، وہ لوگ یہاں کن سے رابطے میں، ان چیزوں کو عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ عوام کے مسائل نہیں تھے، وہاں پہ عوام کے مسائل تھے، حل ہوئے ہیں، باقی بھی حل ہوں گے، لیکن دیگر لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اپنے ریاست کے ریاستی جو ان کا آبجیکٹو ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو ایک سٹرگل ہے، جو ان کی ایک نظریاتی، جو ان کی سیاسی، ان کی ایک سپورٹ ہے، اس کو ڈیمیج کر کے، اس کو گڑبڑ کرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس کو عوام کو چاہیے کہ اس کو ناکام بنائیں. بٹی صاحب، پاکستان میں 4,000 من آٹا وہاں پر 2,000 کر دیا گیا ہے. بجلی کا یونٹ 90 روپے تک یہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں پر 6 7 8 9 یا میکسیمم کمرشل 13. اور وہاں پر اب دیکھا گیا کہ تاجروں نے وہ جو بینیفٹ تھا وہ پاس آن نہیں کیا انہیں. اور اس کے علاوہ اور کافی ایشوز ہیں. اس پر بھی ذکر کیجئے گا کہ دیکھیں ایکشن کمیٹی جو غیر سیاسی تھی اب سیاسی بنتی جا رہی ہے، کوئی سپیس جو گریب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کے ڈاکٹر توقیر گیلانی ہیں، JKLF کے لیڈر ہیں. کیا یہ موو اس طرف تو نہیں ہے کہ ایک اس سے سیاسی ایک سپیس کو بھی گریب کیا جائے اور سیاسی کر، جب مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں تو غیر منطقی نہیں ہے کہ دوبارہ احتجاج کی کال دینا اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا؟ سے بڑا امپورٹنٹ کویشچن آپ نے کیا ہے. گزشتہ روز مجھے ایک اہم شخصیت کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بیک گراؤنڈ بریفنگ ان سے سننے کا موقع ملا، اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ایون آزاد کشمیر کی پولیس ہے، وہاں پر تحقیقاتی ادارے ہیں، انہوں نے وہاں پہ جب تک تحقیقات کی ہیں، جو آپ نے JKLF کی بات کی اور کچھ دیگر عناصر کی بات کی، ان کے بالکل ایویڈنس موجود ہیں. انہوں نے کیا ہے، جیسے میں نے کہا، اور آزاد کشمیر کی عوام جو میری بات سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مطالبات کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آئندہ بھی آواز اٹھاتے رہیں، لیکن اس آواز اٹھانے کے ساتھ وہ ایسے عناصر جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کی اس مطالبات کی آڑ کے اندر کشمیر اور پاکستان کی مابین، پاک فوج کی مابین، جنہوں نے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، جنہوں نے اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، جن کی بدنیتی پر مبنی جن کے اقدامات تھے، ان کو سمجھیں، ان کے چکر میں نہ آئیں. جو نقصان ہوا ہے وہ عوام کا نقصان ہوا ہے، اس کا غزالہ یہ تاجر نہیں کریں گے. اس کے بعد ایکشن کمیٹی، جس کے مطالبات پورے ہونے کے باوجود ان کا یہ سب کچھ حالات کو خراب کرنا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے ڈانڈے بھی کہیں وہیں دوسری جگہ جا کر مل رہے ہیں، اور وہ سیاسی ہو نہیں رہی، وہ سیاسی ہو چکی ہے. وہ دیگر مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں سارے کام کی آڑ میں. ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ، ان کی پولیس، ان کے دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ وہاں تک جا رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی. لیکن اب لوگوں کو یہ کویشچن ان ایکشن کمیٹی کے ممبران سے بھی کرنا چاہیے. افراط زر میں کمی ہوئی ہے، آٹا ان کو انتہائی سستے دام پر مل رہا ہے، بجلی کی نرخوں میں کمی ہوئی ہے، وہاں پر پروڈکشن کاسٹ کم ہے. پھر مہنگائی آزاد کشمیر کے اندر کیوں کم نہیں ہوئی؟ وہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کو جنہوں نے ابھی گولیاں کھائیں، آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑا، زخمی ہوئے لوگ، وہ لوگوں نے اپنی قیمتی جانیں گنوائیں، انہیں کیا اس کا فائدہ ملا؟ فائدہ بھی مل رہا ہے ان لوگوں کو مل رہا ہے جنہوں نے ساری سچویشن کے اوپر تیل ڈال کر جلدی کا کام کیا، سچویشن کو فردر پرووک کرنے کی کوشش کی. ابھی بھی فائدہ ان کو ہو رہا ہے. عوام کا کس نے کیا فائدہ سوچے؟ عوام کو چاہیے جو ان کا فائدہ تھا حکومت پاکستان نے سوچا، فوری طور پہ امپلیمنٹ کیا. ان کا جو فائدہ درکار تھا آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے، ان کے پرائم منسٹر نے یہ معاملہ گزشتہ سال سینٹ میں ٹیک اپ کیا، قائمہ کمیٹیوں میں آئے، وہاں پر کمیٹیاں بنی بجلی کے نرخوں کے اوپر. ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے انہوں نے اپنے کشمیری عوام کا مقدمہ لڑ رہے تھے، اور یہ مسئلہ حل ہونا تھا. لیکن اس مسئلہ حل ہونے کی آڑ کے اندر غریب آدمی کا نقصان ہوا ہے، غریب آدمی کی جان گئی ہے. ایکشن کمیٹی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور کچھ دیگر عناصر جو بیرون ملک لوگوں سے رابطے میں ہیں وہ یہاں پہ حالات خراب کرنے چاہتے ہیں. اب عوام کو چاہیے، ان کے مطالبہ سب بہت بڑا مطالبہ پورا ہے. مجھے آپ خود بتائیے یہاں کتنا بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو مہنگی روٹی کا، مہنگے آٹے کا. تو پاکستانی حکومت، پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور محبت کرتے ہوئے انہیں سکھ میں رکھنے کے لیے 50% سبسڈی دے رہے ہیں. بجلی کی جس نرخ کے اوپر قیمت، جس نرخ پہ ان کو بجلی مل رہی ہے، چوری کا الگ معاملہ ہے. آج کوئی سوچ نہیں سکتا، دنیا کے کسی ملک کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں، اس ریٹ کے اوپر کسی کو یوں بجلی نہیں مل رہی. اب انہوں نے اپنا سسٹم بھی بہتر کرنا ہے. جو کچھ گریڈ کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آتا ہے وہ انہوں نے خود اپنے حل کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، آزاد کشمیر کے اندر کچھ انفلوئنشل لوگ تھے جو مافیاز جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے مختلف مصنوعات کی وہاں، جس میں ٹوبیکو انڈسٹری بھی شامل تھی، وہاں انڈسٹریز لگائی ہوئی تھی، وہاں پروڈکٹ تیار کرنی، پھر ایلیگل طریقے سے اس کو آ کے پاکستان کی مارکیٹ میں بیچنا، ٹیکس جمع نہ کروانا. سالانہ 400 سے 500 ارب روپے کا نقصان پہنچاتے تھے، جس سے حکومت پاکستان کا بھی نقصان پہنچتا ہے، حکومت آزاد کشمیر کو بھی نقصان پہنچتا ہے. وہاں پر پہلی مرتبہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، ان کی پہلی مرتبہ ان کا راستہ روکا گیا.
وہ عناصر بھی مختلف اطلاعات یہ ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر لوگوں کو جہاں فنانسنگ کا معاملہ ہے وایا تھرڈ پارٹی، وہ بھی سارے کام میں انوالو ہے. اب وہ کس کو نقصان پہنچا رہے تھے؟ وہ بھی کشمیری عوام کو نقصان پہنچا رہے تھے، پاکستان حکومت پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچا رہے تھے. ان کے اوپر ہاتھ ڈالا. ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پہچانے. اسی کے اندر عوام کو بھلائی ہے، اسی کے اندر عوام کی فلاح و بہبود چھپی ہے. لیکن دوسرے لوگوں کا آپ اعلی کار بنیں گے، ایکشن کمیٹی ہو، JKLF ہو، انہوں نے اپنے ٹارگٹ حاصل کرنے ہیں، ان کے لیے اور مسائل پیدا کریں گے. دنیا کی بھی بہت سے ایگزامپل ہے. اس وقت جنت نظیر وادی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کس چیز کی نعمت نہیں ہے. ٹورسٹ جاتا ہے وہاں پہ، ان کو رائلٹی ملتی ہے، ان کو سستی بجلی مل رہی ہے، ان کو آٹا مل رہا ہے. وہاں پہ اس وقت بہت سے انفراسٹرکچر کے کام ہو رہے ہیں. دنیا کے ان ملکوں کے ایگزامپل دیکھیں جہاں پہ ایسے پراکسی گیم سٹارٹ ہوتی ہیں، لوگ دوسروں کے اعلیٰ کار بنتے ہیں. میں ملکوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا. وہاں پہ ان ملکوں کے اندر ان لوگوں کی پھر کیا حالت ہوتی ہے. پھر آپ کو کوئی بچانے نہیں آتا، اور کچھ نہیں تو اپنے سرحد کے اس کے پار ایک پہاڑی پر بیٹھ کے یوں دیکھے تو نظر آتا ہے وہاں پہ لوگ کیسے زندگی گزارے ہیں، جہاں پہ سانس بھی وہ اپنی آزادی سے نہیں لے سکتے. بہت شکریہ. سہیل بھٹی صاحب نے مفصل انداز میں بتایا بیرونی ہاتھ، بیرونی فنڈنگ اور کیسے معصوم کشمیریوں کو بھلایا پھسلایا جا رہا ہے اور ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. سب سے اہم بات یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ وہاں پر سیاحت جو ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا روزگار ہے، اور وہ بھی جون اور جولائی. مئی ختم ہونے والا ہے، جون ہے، اور جولائی کے وسط میں یا جون کے اینڈ میں پری مونسون بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا وہاں کے عوام کے لیے نیلم ویلی یہ دیگر جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر ان لوگوں کا روزگار پاکستان یا دیگر علاقوں سے آتے ہوئے سیاحوں سے چلتا ہے. اور اب اگر دیکھا جائے تو کیا یہ بیرونی ایجنڈا نہیں، بیرونی ہاتھ نہیں، بیرونی فنڈنگ نہیں کہ اس سیاحت کو اور ان کے کاروبار کو اور ان کی تجارت کو نقصان پہنچانے کے متاثر در کون پہ ہیں ہوگا سارے، یہ بتائیے؟ اور متاثر عوام ہوں گے سب سے زیادہ. ان معصوم عوام کو دوبارہ یہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھلا پھسلا رہی ہے. ان کے سر پر پاؤں رکھ کر وہ اقتدار کی ایک نشست حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک سپیس لینا چاہ رہے ہیں. اور وہ بھی، اور یہاں پر بیٹھے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ مطالبات کی منظوری کے بعد دوبارہ احتجاج کی کال نہ صرف AJ بلکہ گلگت بلتستان اور پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دینا یا بیرون ملک، یہ مضحکہ خیز ہے اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے اور اینٹی پاکستان یہ موو ہے. ان کے اثاثوں کی چھان بین ہونی چاہیے کہ انہیں فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، پیسے کہاں سے آئے ہیں، کون تیسرا ملک، دوسرا ملک جو پڑوسی ملک ہے وہ اس میں انوالو ہے. تو کافی سوالات کے جوابات مل جائیں گے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور اس قسم کی جو کال ہے وہ عوام کو مسترد کر دینی چاہیے. نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام.